बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर आगाही का महीना है और डिफरेंट सेमिनार्स किए जाते हैं, डिफरेंट तरह के जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, डिफरेंट तरह के जो है के आगाही की जो सेशन है वो लिए जाते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गर्ल्स के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अवेयरनेस कैंपेन्स का जो है वो आगाज़ किया जाता है और उनको जो है प्लान किया जाता है। उस सब की वजह ये होती है कि हमारे यहाँ पर हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर आगाही की नॉलेज बहुत कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं और इनिशियली अर्ली स्टेज पर इसको कैसे पकड़ कर और उसको ट्रीट किया जाता है। आज हमारे साथ एक बहुत माहिर शख्सियत मौजूद हैं जो हमें ब्रेस्ट कैंसर आगाही के महीने के बारे में आज बताएंगे कि इसको क्यों मनाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, औरतें क्यों घबराती हैं इस मर्ज़ को डिस्कस करने के लिए। जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ पेश खिदमत है। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर ख़ानदानी तारीख़ी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीख़ी ख़ानदान का तारुफ पेश खिदमत है। जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी, जिनको उमायदीन सल्तनत हिंद की जानिब से बाहुक्म शाही फरमान मरहमत खिताब किया था। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेज़ों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया, बर्रे सगीर को अंग्रेज के तसल्लुत से आज़ादी दिलाई। आज़ादी की इस खूनरेज़ जद्दोजहद में मुमलिकत इस्लामिया के नाम पर जो मुल्क वजूद पजीर हुआ, इसका नाम पाकिस्तान है, जो अताए रब्बे करीम है। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब का तारुफ देखा, माशाल्लाह से इनकी जो खिदमात हैं वो पुश्तों से चली आ रही हैं और अगर आप तिब्बी उसमें देखें तो इनका जो एंसेस्टर है, इनकी जो आबा अजदाद हैं, वो इतनी खिदमतें सर अंजाम देती आ रही हैं और पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर भी ये बड़े सैर फहरिस्त हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं। मैं इनको फॉर्मली वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर आगाही का, पर एक शॉर्ट से ब्रेक की तरफ जाते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے کہ میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ اکتوبر جو ہے وہ نیشنل بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر ہم لوگ کو یہ زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ آگاہی جو ہے وہ مشکل ہے لوگوں تک پہنچانا, کیونکہ خواتین ہمارے یہاں پر تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, آپ ذرا بتائیے گا کہ جو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے اس کو اکتوبر میں منایا جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر کیا کمپلیکیشنس آتی ہیں؟ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ چونکہ یہ اکتوبر نیشنل بریسٹ کینسر منتھ ہے, بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک نیشنل پروگرام ہوتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے, اور خواتین کا یہ معاملات جو ہیں کیونکہ اس پہ معاملہ حجاب کا آ جاتا ہے تو اس پر خواتین جو ہیں وہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتی, حالانکہ یہ کہ ایک ہیلتھ کا معاملہ ہے اور اس پر اویئرنیس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے جو اس وقت خواتین سن رہی ہیں, کہ میں سمجھتا ہوں خواتین حضرات آپ کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ جن معاملات کو ہم ڈسکس کرنے میں حجاب بھرتے ہیں وہ ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے. اس معاملے پر آپ کو چاہیے کہ اس میں اپنی خواتین کو جتنی بھی آپ کے ارد گرد ہیں ان کو اویئرنیس دیں, بچیوں کو اویئرنیس دیں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے. اور چونکہ یہ حسن کا بھی تعلق اس سے ہے, نسوانی حسن کا بھی تعلق ہے اس سے, پھر افزائش نسل کے حوالے سے بچوں کو فیڈ کرنے میں بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. جو خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کی سمارٹنس, ان کی خوبصورتی, ان کی جو ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی بچوں کو فیڈ کرنے میں, یہ بہت بڑی غلطی سمجھتی ہیں. عموماً بچوں کو دودھ پلانے سے خواتین جو ہیں وہ اجتناب کرتی ہیں. اس کی بڑی وجہ بھی بریسٹ کینسر ہی بنتی ہے, کیونکہ ایک نیچرل سلسلہ ہے. اگر آپ نیچر کے اختلاف کریں گی تو قانون فطرت جو ہے اس کے انحراف کی سزا دیتا ہے. آپ کے اندر وہ ٹاکسینز, وہ دودھ جو ہے جو فیڈ بچے کا حق ہوتا ہے, جسے نہ پلانے کی صورت میں آنے والی نسل جو ہے اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنی اندر جو ہے وہی دودھ جو ہے پوائزن بننا شروع ہوتا ہے. وہی جو ہے ٹاکسین جو ہیں وہ گلٹی کی صورت میں پیدا ہو کر کینسر کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں, جو زندگی کا انتہائی اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے خواتین کے لیے. اور اس میں کینسر میں بریسٹ ریموو کر دی جاتی ہیں, جو کہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے ایک خواتین کے لیے بھی. اس سے بچنے کے لیے آپ قدرت کے تقاضوں کے مطابق جو آپ کا حق ہے بچے کا اس کو دودھ فیڈ کریں. اس سے کیا ہے, اس کی نشو و نما نارمل ہوگی, مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی ہر قسم کے معاملات کی پوری گروتھ ہوتی ہے. ماں کا دودھ دنیا میں اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ ہم نے اس بچے کا نہ صرف حق مارا, ہم نے اپنی فزیکلی نشو و نما کو بھی ختم کر دیا. خواتین کے ذہن سے یہ نکل جانی چاہیے بات کہ بچے کو دودھ پلانے سے ان کی کوئی فزیکلی جو ہے وہ فزیک میں کوئی کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ایک نیچر ہے. جتنا آپ اس کو نیچر کی طرف چلیں گی اتنا آپ کے اندر خوبصورتی, سمارٹنس پیدا ہوگی. دودھ پلانے سے جو بچے خواتین اکثر سمجھتی ہیں کہ وہ دودھ نہ پلانے سے جو ہے ان کے اندر موٹاپا آ جاتا ہے, ہارمونل ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر بلڈ پریشر کی طرف آ جاتی ہیں خواتین, کیونکہ اندر ٹاکسینز جو ہیں وہ نکلتے. قدرت نے کچھ سلسلے بنائے ہوئے ہیں, ہارمونل سسٹم بھی ٹاکسینز نکالنے کا رستہ ہے. اور اسی طریقے سے دودھ پلانا, دودھ فیڈ کرنا بھی, وہ خواتین جو دودھ کو باقاعدہ فیڈ کرواتی ہیں سمارٹ بھی رہتی ہیں, ان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے, اور آئندہ آنے والے دور میں بھی اپنی مختلف مسائل سے بچی رہتی ہے. بالکل سر, جیسے آپ نے بتایا پروگرام کے انیشیٹ میں کہ یہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر بھی لوگوں کو ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب شرعی مسئلے کے طور پہ ذرا آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایک آپ کی اسلامک نالج بھی بہت زیادہ ہے, کہ جو خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ڈسکس کرنے میں تھوڑا ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے یا پھر گھبراتی ہیں, یا پھر شرعی مسئلے سے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں, شرع میں شرم نہیں. آپ جب ہیلتھ کی بات کرتی ہیں تو وہاں شرم و حیا نہیں ہوتی. انسانی جان کا معاملہ ہے, اس کو آپ باقاعدہ ڈسکس کریں. ہم کچھ امور میں شرماتے ہیں, اور کچھ امور جس میں واقعی شرمانا چاہیے وہاں بے حجابی کا
کانسیپٹ پیدا کر دیتے ہیں. وہاں بڑے اس معاملات کو بڑی چیزوں سے ڈسکس کرتے ہیں، بڑے کھل کھلا کر. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کہاں ہمارا رائٹ ہے، کہاں ہمارا حق ہے، کہاں ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے ہم اس معاملات کو ڈسکس کریں، اور تاکہ آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسل جو ہے ان مسائل کا شکار نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ہی آپ کو کسی قسم کی بریسٹ میں کمپلیکیشن پیدا ہو نظر آئے، ٹیس اٹھتی ہوئی نظر آئے، یا کوئی گلٹی محسوس کریں، نہاتے وقت ہمیشہ آپ یہ چیزوں کو چیک کریں کہ کوئی بریسٹ میں کسی قسم کی گلٹی یا کوئی ٹیس یا کوئی کسی قسم کا زخم وغیرہ تو نہیں ہے. عموماً جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے جو دودھ فیڈ کی کرنے کی. سر جو نوجوان بچیاں ہیں ان کا کیا ہے؟ بیکاز آف کہ ایک آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ سنتھیٹک فوڈ جو ہوتا ہے، جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں گائے کو، یا پھر ان طریقے سے بھی شاید ہارمونل. بالکل ایگزیکٹلی اسٹیرائز جو اور انجیکشن لگائے جاتے ہیں جو جنک فوڈ ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بچی کو کسی قسم کی بریسٹ پہ چوٹ لگ جائے، گر جائے، یا کسی قسم کا بریسٹ پہ کوئی دانہ نکل آتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بڑھ کر وہ کینسر کی صورت بن جاتا ہے. بچیاں اس چیز کو چھپاتی ہیں کہ درد ہو رہا ہے، سمجھے نا، لیکن جب وہ بڑھ جاتا ہے، بہت اس قدر ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی ذکر کرتی ہیں ماں سے بڑی، اس سے جب تک اس وقت تک معاملہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے. تو ابتدائی سٹیج پر جو ہے یہ ہے. پھر اسی طرح شاور جب لے تو شاور کا جو ہے دھارے ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ بریسٹ پہ شاورنگ کریں. اس سے بھی بریسٹ کینسر کا یعنی اس کی ٹکور ہو جاتی ہے. نیم گرم پانی سے ٹکور کریں، فوری طور پر بالج سے رجوع کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایسی ادویات کا استعمال نہ کریں جس میں اسٹیرائڈز ہو، جس میں کارٹیزون ہو، یا کیونکہ یہ ادویات انیشیلی سٹیج پر ڈاکٹرز کا ہی استعمال کرتے ہیں. اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو یہ سمجھیے کہ آپ کا امراض کی اماجگاہ بن گیا آپ کا جسم. فوری طور پر آپ اس کو ایسی خوراک کو چینج کریں، دوائی چینج کریں، اور اس میں خوراک میں دودھ، دہی، مکھن، پھل، فروٹ، سبزیاں، گوشت مناسب انداز میں غذا کو استعمال کریں. جہاں آپ تناسب سے آگے بڑھیں گی، توازن آپ کا جسمانی توازن بگڑ جائے گا، اور جسم کا توازن بگڑ گیا تو یہ سمجھے کہ آپ بیمار ہو گئے. سمجھیں؟ تو یہ توازن جو ہے، ترتیب زندگی کیا ہے، ترتیب عناصر میں ظہور، موت کیا ہے، انہی عناصر کا پریشان ہو جانا. تو جب یہ آپ کے اندر بنیاد آپ کی مضبوط رہے گی، آپ کی آنے والی نسل بھی خوبصورت، ٹال اور مضبوط رہے گی. نفسیات کا بڑا تعلق ہے، سٹریس، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سٹریس ہے. یہ نفسیاتی مسائل پیدا کرتا ہے. اس سے سیزوفرینیا، انسومینیا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نیند نہیں آتی، دماغی خفقان پیدا ہو جاتا ہے، عجیب غریب قسم کی سوچیں، خوف اور ٹینشن، جھگڑا، فساد، یہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی بیماریاں ہیں. اس سے بہت سارے ہمارے بریسٹ کینسر، دیگر کینسر پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کے شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلمز، وزن کا بڑھ جانا، سمجھے نا، یہ نفسیاتی عوارض ہیں جس سے یہ آپ کے معاملات باقاعدہ یہ خراب ہوتے ہیں. ہماری کچھ ادویات ہیں جو سمجھیے کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بہت لاجواب ہیں. اس میں ہماری کریم ہے، عسکری کریم جو ہے وہ بریسٹ کی کریم ہے. اس کا استعمال کیا جائے تو اس سے بریسٹ کینسر کی گلٹیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نارمل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارا عسکری گرین ہے، یہ رکھا ہوا ہے. اس کا میں آپ کو ڈیمو بھی کرواتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ عسکری گرین جو ہے یہ اس میں 22,000 نیوٹریشن موجود ہیں. دنیا کا بہترین یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. دیکھیں، جسم میں اگر مدافعتی نظام یعنی دفاعی سسٹم، ریزسٹنس پار آپ کے اندر موجود ہے، امیونٹی آپ کے اندر سٹرونگ ہے، تو آپ ساری بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلمز،
خون کی نالیاں کھول دیتا ہے. یہ آپ کی جسمانی، اعصابی، نفسیاتی انداز میں سیکشل ڈیزائر جو ہے آپ کے، اور انفرٹیلٹی پرابلم کو بھی سر ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کریں؟ کراچی سے بات کریں. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد رفیق. جی بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری وائف جو ہے نا گٹھیا کے مرض میں مبتلا ہے تقریباً پچھلے 20 سال سے. ٹھیک ہے. اور میں ہر طرح کا علاج کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے. ان کو کوئی بلڈ پریشر یا شوگر یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کوئی افاقہ ہوا نہیں ہے. شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی اور ایشو ہے ان کو؟ نہیں، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، شوگر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر. جی گٹھیا کے مرض میں گٹھیا کا مرض ہے. عموماً خواتین میں یہ گٹھیا کا مرض جو ہے یہ کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ڈلیوری کے بعد جو جس خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ خوراک نہ استعمال کی جائے تو پھر گٹھیا بھی ہو جاتا ہے. آسٹروپروسس جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے. یہ پرابلم بھی ہے. تو یہ ابھی میں آپ کو ایک تو دوا بتا دیتا ہوں، آپ وہ دوا بھی استعمال کریں جو ہمارے گٹھیا کے لیے ہے. یہ آپ فش آئل ہے ہمارا، ٹونا فش آئل، یہ منگوائیں. اور اسی طرح عسکری گرین ہے، یہ بہترین چیز ہے جو آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے ہے. اسی طرح عسکری مساج آئل ہے، یہ ہمارا مساج آئل ہے، یہ جوڑوں کے لیے لاجواب ہے. بہتر ہے اگر آپ اپنے مریض کو میرے کلینک میں لے آئیے تو میں ان کا بہترین طریقے سے علاج کر سکتا ہوں. جی سر ایک کالر بھی شامل ہے ہمارے ساتھ، ابراہیم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ابراہیم صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں نے حکیم صاحب سے کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. اچھا بھارت، یہ تو گٹھیا کے حوالے سے میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ نسخہ نوٹ کر لیجئے. دور دراز کے علاقوں میں انیشلی اسٹیج، ابتدائی اسٹیج پر جو ہے وہ آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. اس میں ہالوں یہ جڑی بوٹی ہے، میتھی دانہ، اجوائن، سونٹ، اور آپ یہ رائی، یہ اپنے ہم وزن لیجئے، باریک کوٹ لیجئے اور اس کو صبح نہار شہد کے ساتھ استعمال کریں. شہد کو گرم پانی میں ڈالیں. شوگر کا مریض بیری کا شہد استعمال کریں. ہمارے دواخانے پہ بھی بیری کا شہد بھی موجود ہے، اجوائن کا شہد بھی موجود ہے، آپ ہمارے دواخانے سے لے سکتے ہیں. تو آپ اس شہد کے ساتھ یہ دوائیاں استعمال کریں صبح نہار اور شام 5-6 بجے قریب. اور ہمارا آئل ہے جوڑوں کے درد کا، یہ منگوا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر، ایک بار اور ریپیٹ کر دیں تاکہ جو لوگ سمجھ نہیں پائے تو دوبارہ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں جو آپ نے بھی ریسیپی بتائی ہے. میں بتا دیتا ہوں. اجوائن، میتھی دانہ، ہالون، سونٹ اور رائی. ٹھیک ہے، اس کو کس طریقے سے یہ استعمال ہم وزن لیجئے، ہم وزن اور اس کو باریک کر لیں، گرائنڈ کر لیں. آدھا چمچ صبح نہار شہد کے ساتھ استعمال کریں. شہد کو پانی میں ڈالیں اور گرم پانی کے ساتھ صبح نہار پئیں اور اس طرح شام. یہ ابتدائی جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر دیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنبل موجود ہیں کال پر. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حکیم صاحب سے، مجھے اصل میں اپنے جو ہے وہ فادر ان لا کے لیے مشورہ کرنا تھا کہ ان کا کڈنی فیلئر جو ہے نا وہ اسٹیج 4 کے اوپر ہے. تو ان کا اس وقت EGFR 13 کے اوپر ہے. اب ہم کیا ایسی غذا میں کوئی بہتری کر سکتے ہیں کہ ان کا EGFR امپروو ہو جائے، یوریا کریٹینن امپروو ہو جائے ان کا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کرونک ہے. ٹھیک ہے، اسٹیج 4 از اے کرونک اسٹیج. تو ہم یہاں پر لائیو کال میں آپ کو آنسر نہیں کر سکتے. تو ہمارا حکیم صاحب کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پر موجود ہے، آپ ان سے باقاعدہ رابطہ کر کے ان کے کلینک موجود پر بھی رابطہ کر سکتی ہیں، تشریف لے جا سکتی ہیں، تو پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. پھر بھی میں حکیم صاحب سے پوچھ لوں گی. جی حکیم صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیج 4 ہے، کڈنی کا ڈس آرڈر ہے اور یوریا کریٹینن جو ساری چیزیں ہیں وہ ڈس بیلنس ہے. نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ کرونک پرابلم ہے، اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ نہیں بتا سکتے. آپ اپنی رپورٹس وغیرہ لے کر آئیے، انشاءاللہ یہ کیوریبل ہے.
ٹھیک ہے، کیوریبل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا بتایا اور بریسٹ کینسر کے بارے میں بہت اچھا بتایا. مزید اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. یاد رکھیں، کرونا وائرس خاموش وائرس ہے. یہ اپنی علامات ظاہر کیے بغیر متاثرہ شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے. لہٰذا خود سمیت دوسروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دوسروں سے فاصلہ رکھیں. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. پل کی خبر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر کے بارے میں، اور اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ آگاہی کا مہینہ ہوتا ہے. حکیم عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بہت ساری ایسی جو ہے ادویات کے بارے میں بتا رہے تھے جو جسٹ ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ مطلب اتنے زیادہ پاورفل ہیں اور اتنے ایکسپینسو ہیں کہ کہ بہت مشکل سے باہر سے اویلیبلٹی ان انگریڈینٹس کی بھی ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف حکیم صاحب کے پاس ہی موجود ہیں، کہیں اور سے اویلیبل نہیں ہوگا. آپ لوگ ڈائریکٹلی کال کر کے بھی حکیم صاحب سے ادویات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا مرض ہے اس کے بارے میں وہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیزیز اور اکارڈنگ ٹو دا پرابلم وہ آپ کو وہ پرسکرائب کریں گے، اور پھر آپ اسی سے اویلیبلٹی بھی لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، شاہ نواز صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی قبلہ حکیم صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو مجھے کوئی گرم چیز جو ہے نا وہ پچتی نہیں ہے، اس سے میرا چہرے پر کیل نکل آتے ہیں اور رنگت پیلی ہو جاتی ہے اور چہرہ اتر جاتا ہے، وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. صبح جب میں اٹھتا ہوں تو منہ میں لیس ہوتی ہے، آنکھوں میں ذرا گند ہوتا ہے، تو اس سے میں کوئی گرم چیز بالکل نہیں لے سکتا. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے آپ کی؟ ملتان سے یہ کالر تھے. اب یہ آپ اسکرین پر موجود نمبرز کے ذریعے بھی حکیم صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک پرابلم تو جو انہوں نے بتایا ہے نا، ان کو ان کا منہ سے پانی نکلنا، رال نکلنا، اور ان کے معدے میں گرمی ہے، ان کے جگر میں گرمی ہے، اور ان کا نظام ہضم بہتر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو قبض بھی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ٹاکسنز نکلتے ہیں تو ایسی یعنی معدہ، جگر، پیٹ خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے، تو دانے نکلنا پرابلم ہے. پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. سوہنجنا، اس کا قہوہ بنائیں. سوہنجنا یعنی مورنگا، اس کا قہوہ بنائیں. قہوہ کیسے بنے گا؟ مورنگا لیجئے، الائچی چھوٹی لیجئے، اور اسی طرح اس میں آپ شامل کیجئے پودینہ شامل کر کے آپ اس کو 20-25 پتے پودینے کے اور تقریباً 10 گرام مورنگا اور 1-2 الائچی. صبح نہار اس کا قہوہ پیجئے اور شام کو پیجئے. پانی زیادہ پیجئے. پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں. نظام ہضم آپ کا درست نہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا عسکری گولڈ ہے، یہ منگوائیں، جو جگر اور معدے کی اصلاح کرے گا اور آپ کے یہ دانے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک تو ابھی ذکر ہو رہا تھا بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ خواتین حضرات یہ ادویات مارکیٹنگ نہیں کرتے، ہم سے براہ راست آپ طلب کرتے ہیں. اور وہ بھی اسی لیے مارکیٹنگ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکیم صاحب آپ کو ایک نقصان سے بچانا چاہتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ آپ کی باڈی کی ہو
اسی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی وہ پرسکرائب کریں اور ان سے آپ رابطہ کر کے لیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے آپ کے باڈی کے اکارڈنگلی وہ دوا کو بتائیں گے. اب مارکیٹ میں اگر اویلیبل ہوتی ہے کوئی بھی جا کے لے لیتا ہے وہ پھر فائدے کے افاقے کی جگہ جو ہے 2 نمبر ادویات آ جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مارکیٹ میں ہمارا یہ بڑا ثانیہ ہے, ہیلتھ لا جو ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. بالکل. تھرڈ یہ ہے کہ یہ ہیں سارے فوڈ سپلیمنٹ, ٹھیک ہے, ہارمفل بالکل نہیں ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اور اللہ کی رحمت ہے. یہ ہماری جو جتنی جدوجہد اور کوشش ہے یہ ہماری 11 نسلوں کی ایک جتنا ان کا ریسرچ ورک ہوا ہے ان کو میں لے کر آیا ہمارے اس وقت. یہ ہماری کریم ہے, اس کو عسکری کریم کہتے ہیں, ملٹیپلس ہے. یہ سکن کی لفٹنگ بھی کرتی ہے, سکن جھریاں بھی ختم کرتی ہے, یہ سکن کینسر کو بھی ختم کرتی ہے, بریسٹ کینسر کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ملٹیپل سے بہت سارے جو کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا لا علاج ہے معاملہ, تو ہم اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ بریسٹ لفٹنگ بھی کرتی ہے. جن بچیوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بریسٹ کی گروتھ نہیں ہو پا رہی, وہ اکثر ایسے اسٹیرائڈز یوز کر لیتی ہیں, ایسے ادویات استعمال کرتی ہیں جو کہ بعد میں بریسٹ کینسر کی صورت بن جاتی ہے. بالکل. کیونکہ بچوں میں یہ گلٹی رہتی ہے کہ ان کا بریسٹ گروتھ نہیں ہو رہی, وہ پھر ایسی بازاری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کا پرابلم جو ایب نارمل گروتھ آف سیل ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی شوبز کی خواتین بھی سلیکون آپریٹ کر کے سلیکون بریسٹ میں کرتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ بعد میں سیپٹک پیدا ہو جاتا ہے. obviously بات ہے کہ آپ کی ان نیچرل چیزوں کی طرف آپ جائیں گے تو وہ بعد میں کینسر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ ایسا ہے کہ ایک پروگرام میں ہم سب چیزیں ڈسکس نہیں کر پائیں گے, یہ بہت بڑا موضوع ہے, اور اس کو اگلے پروگرام میں بھی ہم بڑے واضح طریقے سے کینسر, بالکل, کیونکہ یہ اکتوبر کا جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ آگاہی کا مہینہ ہے. انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ سنڈے کو بھی پروگرام کریں گے اس میں بھی ہم بریسٹ کینسر کے اوپر پراپر ایمفیسائز کریں گے, اور حکیم صاحب ہمیں بتائیں گے بھی کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے اور جو وجوہات ہیں وہ بھی کیا ہیں. جی, یہ میرا جو عسکری گرین ہے اس میں سے میں ایک کیپسول نکال کے ایک ڈیمو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ 22,000 فائٹو نیوٹریشنز اس میں موجود ہیں, اور یہ سمجھے کہ یہ امیونٹی کا خزانہ ہے. اس میں 141 کمپوننٹ ہیں. یہ دیکھیے کہ میں اس میں ایک پانی میں یہ پائیوڈین ڈال رہا ہوں, چند قطرے پانی میں ڈال کر. پائیوڈین کا کلر یہ آپ کا دیکھیے گا, پائیوڈین یہ آپ کا کلر یہ آ گیا گلاس میں. اب اس کو جب ہم یہ کیپسول ڈالیں گے تو یہ پانی جو ہے وائٹ ہو جائے گا. اوکے, دیٹس گریٹ. یعنی یہ ٹاکسینز کو کس طرح ختم کرتا ہے, یہ ایک امیزنگ وہ ہے. یہ دیکھیے گا. حکیم صاحب اس کے ساتھ ساتھ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کروں کرتے تھے. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, یہ حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے جو وہ ہے نا گلے میں اکثر باری رہتا ہے گلا, یعنی کہ بلغم وغیرہ اس طرح کے, کہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اس طرح کے جو ہے نا, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ مسلم جو ہے نا کلیئر ہو جائے, اور کبھی جو ہے نا اس طرح کا مسئلہ. آپ اپنے سوال کو ذرا ریپیٹ کریں, آپ کی وائس بہت ڈسٹارٹڈ سی لگ رہی ہے. جی جی, جو سینہ ہے نا, سینہ ہمیشہ یعنی کہ اکثر میرے سینہ جام رہتا ہے اس طریقے سے, یعنی کہ بلغم کا کوئی وہ رہتا ہے نا, ریش ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے جو ہے نا کوئی کال ڈراپ ہو گئی اور آپ کے سوال کو بھی ہم نہیں سمجھ پائے. اگر آپ حکیم صاحب سے ڈائریکٹلی کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی بھی کال کر لیں. I'm so sorry, we could not understand what you were saying. باقی جو ہے حکیم صاحب نے ایک بہت زیادہ میڈیکل والا ہمیں جادو دکھایا ہے. جی دیکھیے, یہ ابھی کلر کیا تھا, اب یہ آہستہ آہستہ وائٹ ہو گیا. یہ عسکری گرین جو ہے یہ اسی طرح باڈی کے اندر سے ٹاکسنز نکال دیتا ہے. بالکل آدمی کی اینٹی ایجنگ ہے. یہ سمجھے کہ یہ آپ کا اس میں کیلشیمز ہیں, اس میں مرجان, عقیق, مروارید, سچے موتی, یاقوت, عقیق, اور اسی طرح عنبر, مشک, زعفران, 12 قسم کے اس میں کیلشیمز ہیں. اور مشروم ہے, 12 قسم کے مشروم ہے. سپر فوڈ ہے اس میں زبردست. اس میں 12 قسم کی سبزیوں کا ایکسٹریکٹ ہے, پھلوں کا ایکسٹریکٹ ہے, اور سپر فوڈز اس میں ہیں موجود.
یہ سمجھیں کہ یہ اگر آپ وہ لوگ ہمیں زندہ رہنے کے لیے تو تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں. آج کل ہمارے پاس 12 قسم کی سبزیاں، 12 قسم کے فروٹ اور پھر سپر فروٹ یہ نہیں ہم کھا سکتے. جو سپر فوڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں اویلیبل بھی نہیں ہیں. اور ہم ایک کیپسول میں اگر استعمال کر لیں تو ہم سارا دن ایسے انرجیٹک رہیں گے. آپ کا بلڈ پریشر نارمل، شوگر نارمل، آپ کا کینسر ڈیفیشنسی باڈی سے ختم، وہ کیلشیم ڈیفیشنسی جو ہے کیلشیم ڈیفیشنسی ختم ہو جاتی ہے. پھر کینسر کے حوالے سے جو ہے یہ آپ کو کینسر کا بہترین علاج ہے. obvious سی بات ہے کہ کینسر جو ہے وہ آپ کا اب نارمل سیل کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹاکسنز نکل جائیں گے تو وہ 3 مہینے میں شوگر کا، بلڈ پریشر کا، کینسر، ہیپیٹائٹس، اسپائنل کارڈ، سروائکل کے مریض یہ ہے. پھر ہمارا جو فش آئل ہے، اس کے ساتھ ساتھ گولڈ ہے یہ فش آئل. جی ہاں، تو یہ دکھا دیجیے، آپ دکھا دیجیے. یہ فش آئل ہے باقاعدہ، اس کے کیپسولز ہیں اور یہ ٹونا فش آئل ہے. ناظرین اس میں یہ سمجھے میگا 3 ہے. یہ پوری باڈی کو کی نریشمنٹ کرتا ہے. اومیگا 3 ہے نا، یہ پوری باڈی کی نریشمنٹ کرتا ہے اور یہ آپ کو دن بھر چاقو چوبند بھی رکھتا ہے. جوڑوں کا درد اور آئی سائڈ ویک ہو، دماغی صلاحیتیں بیدار کر دیتا ہے. ایسے ہی ہمارے پاس عسکری سمارٹ ہے جو کہ وزن کو نارمل کرتا ہے اور آپ کا ایک ہفتے میں 4 سے 5 kg وزن کم کر دیتا ہے. بہت سے لوگ جوڑوں کا درد کا علاج میرے پاس کرنے آتے ہیں کہ جی جوڑوں میں، ٹانگوں میں، کمر میں درد ہے. تو جب میں کہتا ہوں آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے، آپ جوڑوں کا درد کے علاج کے بجائے آپ وزن کم کرنے کی دوائیں استعمال کریں، آپ کے جوڑوں کا درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کا رحمت ہے کہ 150-160 kg کی خواتین نے 3-4 مہینے میں اپنا 60 سے 70 kg وزن کم کر لیا. زبردست. ایسے ہی جو ہمارے پاس جنسنگ ہے، ٹرپل جنسنگ، یہ تو یہ سمجھے کہ جنسنگ جو ہے یہ بھی بہت بڑی دوا ہے اس وقت دنیا بھر کی. یہ امریکن اور کورین اور چائنیز جنسنگ کا امیزہ ہے جو آپ کی وائٹل پاور کو، آپ کی سیکشل پاور کو، آپ کے جسمانی صحت کے لیے بہت زبردست ہے. بوڑھوں کے لیے بہت زبردست ایک یہ دوا ہے. ایسی جو انفرٹیلیٹی کیسز ہیں میرے پاس تو خواتین اور حضرات ایسے آتے ہیں جن کی اکثر پرابلم جو ہوتی ہے وہ ہارمونل بھی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے. اووم کا پرابلم ہوتا ہے، بیضا نہیں بنتا یا کمزور ہے، یا سپرم کوانٹٹی کم ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم یہ ایک مین فارمولا، وومن فارمولا ہے، وہ بھی دیتے ہیں. تو یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام رینج رکھی ہوئی ہے جو باڈی کے لیے انسانی ضرورت ہے اور یہ فوڈ سپلیمنٹس ہے. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ بالوں کے لیے بھی ہمارے پاس عسکری نورنگیز ہے. یہ تقریباً 100 سال سے ہمارا تک آئل جو ہے وہ نکل رہا ہے، نورنگی ہیئر آئل کے نام سے. یہ عسکری سے نورنگی بڑی لیٹسٹ، اس میں ہم نے جدید انداز میں اس میں بہت ساری مزید اضافات کے ساتھ یہ لے کر آئے جو بالوں کے لیے گرنا، بالوں کا قبل از وقت سفید ہو جانا، چمکدار اور یہ باقاعدہ گھنے اور سیاہ کر دیتا ہے. بالکل زبردست. حکیم صاحب جیسے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارے ویور کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اویئرنیس کے منتھ کو ہم دیکھتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو آگاہی دینا چاہتے ہیں اور ہیلتھ ٹاک میں ہمیشہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو کی زندگی کو بدل دے، جسے ہمیشہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں. تو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے لوگوں کو کس طرح اپنی کیئر کریں؟ دیکھیں، ایک تو اپنی غذا کی طرف آ جائیے. آپ کی غذا میں تمام چیزیں ہوں. آپ ایسی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیجئے جو صرف مثلا جیسے کولڈ ڈرنک ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک ہے آج کل، یہ کولڈ ڈرنک آپ کے لیے زہر ہے، پوائزن ہے. ہم اسے بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جنک فوڈ ہیں وہ نہیں استعمال کریں. بازاری چیزوں کا کم از کم استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ پھل فروٹ، سبزیاں اور گوشت کا استعمال مناسب انداز میں رکھیں. ایکسرسائز کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نیند پوری لیں. آپ کا جو بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہے یہ بھی کینسر پیدا کرتا ہے. عموماً گال کا اور کان کا کینسر جو ہے یہ مسلسل آپ لگائے رکھتے ہیں. اس سے جو ریزز نکل رہی ہیں یہ آپ کو کینسر میں مبتلا کرتی ہیں. آج کل جتنے چینلز چل رہے ہیں یہ ہمارے چینلز میں سے جو ریزز نکل رہی ہیں یہ ہمیں کراس کرتی ہیں، ہمارا امیونٹی کو کم کرتی ہیں.
یہ بھی معاملات ہے. آپ اس کو نیوٹرلائز کیجئے اور اس کے لیے جو ہے پانی انٹیک، ایکسرسائز اور تمام چیزیں آپ کی بہترین ہوں. کورونا پھر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی لک آفٹر چھوڑ دی. آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی امیونٹی کو بڑھائیں. بالکل امیونٹی کو بڑھائیں اور آپ کی غذا بہتر ہو، آپ کی نیند بہترین ہو. آپ دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ آئے ہیں، اس کے بعد کوئی چانس نہیں آنے کا. لہٰذا اس وقت کو قیمتی سمجھیں جو آپ کے پاس موجود ہے. آپ زندگی کا ایک بہترین سرمایہ بن سکتے ہیں. آپ ٹینشن ختم کر دیجئے اور آٹو سجیشن. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت ساری باتوں سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.